अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान, और आज सहाफ़ी प्रोग्राम में सहाफ़ियों की बात होगी, सहाफ़त की और आज़ादी राय की बात होगी। हाल ही में लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी, एक सीनियर जर्नलिस्ट, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एक बकौल उनके मुश्किल सवाल पूछने पर उनको टेलीफोन आया, बल्कि उनको एक पैगाम दिया गया एक शख्सियत ने वहाँ पे मौजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अब आप पीटीवी पे जो आप प्रोग्राम करते थे या तज्जिया करते थे वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। और एक कॉन्ट्रैक्ट था एक पीटीवी के ऊपर, एक प्रोग्राम का, बाखबर नाम से एक प्रोग्राम था जिसमें आज़म चौधरी बतौर बाकायदा तज्जियाकार के तौर पे वहाँ जाते थे, और उसका मुआवजा भी तमाम जो टीवी चैनल्स के मेहमान हैं, पीटीवी के जो मेहमान हैं, उनको एक सरकारी तौर पे मुआवजा दिया जाता है, वो भी मिलता था। और ये मुआवजा एक अंदाजे के मुताबिक महीने में कुछ सहाफ़ी जो बाकायदा बतौर तज्जियाकार पीटीवी पे जाते हैं वो 3 से 4 लाख रुपए भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये आज़म चौधरी साहब को ये महसूस हुआ शायद कि उन सवाल की वजह से उनको पीटीवी के ये जो प्रोग्राम हैं या ये जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म कर दिया गया है। मगर जिसके फ़ौरन बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस इल्ज़ाम को तरदीद की और कहा कि आज़म चौधरी अभी भी पीटीवी का हिस्सा हैं और वो बतौर तज्जियाकार और बतौर बाखबर प्रोग्राम के एक शरीक वो अभी भी पीटीवी में आते रहेंगे। हमने बात की है आज़म चौधरी से जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाहौर प्रेस क्लब के सदर, और उसके साथ ही हमें वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात ने भी ज्वाइन किया है। मगर पहले आपको सुनाते हैं कि आज़म चौधरी ने वो सवाल क्या किया था और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उसका जवाब क्या दिया था। एक तो मीडिया पर जो पाबंदियां इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर हम फेस कर रहे हैं, ये मीडिया के हवाले से, पाबंदियों के हवाले से एक बदतरीन दौर है। एक तो ये फरमा दीजिए कि ये पाबंदियां कब और कैसे ख़त्म होंगी कि जर्नलिस्ट को अपनी मर्जी से लिखने और बोलने की इजाज़त मिल जाए। जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसके मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तमाम पॉलिटिकल पार्टियां वो उसकी दाई हैं, दावेदार हैं, लेकिन अमलन इस तरह नहीं है। दूसरा, आपने भी एक मुआशी प्लान की बात की कि पैरेलल हम आईएमएफ के जो कर्जे हैं उनसे जान छुड़वा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमें पाँव पे खड़ा होना है, लेकिन क्योंकि हुकूमत का टेन्योर ख़त्म होने जा रहा है, आगे अगस्त के अंदर इसका टेन्योर ख़त्म होगा, इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और उसके बाद नई गवर्नमेंट आएगी। इस प्लान को कैसे आगे लेके जाया जाएगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट का जब टेन्योर ख़त्म होगा उसके बाद तो इंटरिम और अगली गवर्नमेंट पे है। बहुत अच्छा ये आपका सवाल था। मैं पहला सवाल जो पाबंदियों के बारे में, मैं किसी पाबंदी के हक़ में नहीं हूँ, और जो पैमरा के कवानीन हैं, वज़ीर इत्तलात मौजूद हैं, वो इसको ज़रूर इसको डील करेंगी। आपकी अगर कोई जायज़ बात है तो उसको हम बिल्कुल सर आंखों पर, लेकिन फिर मैं माजी में झांक नहीं चाहता, लेकिन माजी करीब में आप झांकें तो जो कुछ होता रहा वो आपके सामने है। लेकिन ये कहने के बावजूद फिर मैं कहूँगा कि मैं पाबंदियों के हक़ में नहीं हूँ बिल्कुल। इस सवाल और जवाब के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब ने ख़ुसूसी तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी सूरत हाल की वजाहत की। आज़म चौधरी साहब, पीटीवी के अंदर एक एनालिस्ट पूल है जो इशू बेस्ड पूल है, जो सितंबर पिछले साल से वो उस पूल का हिस्सा है, और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ आज तक वो उस पूल का हिस्सा है। उनका पीटीवी के साथ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एनालिस्ट के पूल में वो मौजूद है और वो आज भी मौजूद है। किसी किस्म का कोई उनको रिमूव नहीं किया गया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारे दिल इतने छोटे नहीं हैं। हमारे साथ इस वक्त वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात मरियम औरंगज़ेब और लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी, दोनों शख्सियात मौजूद हैं। पहले हम बात करते हैं लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी से। आप कुछ बताना चाहेंगे, वाक़या क्या हुआ? जी, थैंक यू मतीउल्लाह साहब। मैं इस पे थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड भी थोड़ी सी बतानी चाहूँगा। एक तो ये है कि मरियम साहिबा ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुरुस्त बात की कि आज़म पीटीवी का मुलाजम नहीं है, और ये मैंने कभी क्लेम भी नहीं किया कि मैं पीटीवी का मुलाजम हूँ, क्योंकि मैं उनके सिर्फ प्रोग्राम में एज ए एनालिस्ट उसमें पार्टिसिपेट करता हूँ। और मैंने भी वो स्टोरी आज देखी है ट्रिब्यून में, और उसमें भी उन्होंने क्लेम नहीं किया कि मैं मुलाजम हूँ, ना ही मेरा ये क्लेम है, वो दुरुस्त बात है। दूसरी बात यह है कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उस पर मरियम साहिबा भी थी और इसहाक डार साहब भी थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मुझे कन्वे किया गया पीटीवी की तरफ से कि आपने यहाँ पर
ایک اسپیشل ٹرانسمیشن ہم لوگوں نے کرنی ہے جس میں 3 جرنلسٹ ہیں, ایک آپ پارٹیسپینٹ ہیں, 2 اور لوگ ہیں. تو میں نے اس میں ٹھیک ہے ایگری کیا. تو جب پریس کانفرنس کے دوران میں کوشچن پوچھ کرتا ہوں کہ پاکستان میں میڈیا کے اوپر جو پابندیاں ہیں وہ کب اور کیسے ختم ہوں گی کہ جرنلسٹ کو مرضی سے بولنے اور لکھنے کی اجازت ملے, کیونکہ سیاسی پارٹیاں وہ دعوے دار ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کی, تو پریکٹیکلی ہمیں بڑے مسائل کا سامنا ہے. تو اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور پاکستان میں نہ گورنمنٹ کی طرف سے پیمرا سمیت کسی ادارے کو ایسی انسٹرکشنز ہیں. پھر مریم صاحبہ نے بھی اس پہ بات کی. تو جب پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے تو لوگ چائے شائے پی رہے تھے, تو مجھے پی ٹی وی کی طرف سے کنوے کیا گیا کہ بھئی آج کے پروگرام میں آپ کو کوئٹ کر دیا گیا. تو میں نے کہا اس کی کوئی خاص وجہ یا کوئی اور بندہ, انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا, بس آپ کو کوئٹ کر دیا. میں نے کہا جی اٹس اوکے, میں نے اس کو نارمل لیا. اور کیونکہ میں ایک باخبر پروگرام میں ریگولر پارٹیسپینٹ ہوں, تو کئی پروگراموں میں جاتا ہوں, کبھی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو نہیں بھی اس میں شامل ہوتے, تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو وجہ کوئی نہیں بتائے گی ایز سچ؟ نہیں, کوئی وجہ نہیں بتائے گی. اس کے بعد میرا جو ریگولر باخبر پروگرام تھا پچھلا پورا ہفتہ وہ چلا ہے, تو اس میں پھر مجھے کوئی کوآرڈینیٹ نہیں کیا گیا نہ مجھے, حالانکہ اس میں نے شامل ہونا ہوتا ہے ریگولرلی, اور وہ کیونکہ اس میں جو ریگولر پارٹیسپینٹس ہیں وہ آلموسٹ باؤنڈ ہوتے ہیں کہ انہوں نے شامل ہونا ہے. تو ہم لوگ شامل اس میں, اور اس کا کوئی کانٹریکٹ بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ پروگرام کا, باخبر پروگرام؟ جی اس میں ایک اپروول لیٹر ہوتا ہے, جو اپروول لیٹر مجھے دیا گیا تھا ستمبر 2022 میں, جس میں 18,000 روپیہ پر پروگرام پر اپیرنس وہ مجھے پے کیا جاتا ہے پی ٹی وی کی جانب سے. تو اس کے بعد اس سے بھی کوئی رابطہ نہیں ہوا, پروگرام بھی ختم ہو گیا؟ جی ہم مریم سے بھی بات کر لیتے ہیں. میں نے اپنے طور پر چیک کرنے کی کوشش کی, لیکن مجھے آگے سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا, بس اتنا بتایا گیا کہ ابھی آپ کے لیے اجازت نہیں ہے. تو میں خاموش ہو گیا. تو یہ تو آج ایک سٹوری کسی اخبار نے چھاپی ہے, جو کہ میں نے خود اس کا جو دیکھی ہے میں نے سٹوری, تو وہ سارا, حالانکہ اتنے دن میں اس لیے نہیں بولا تھا کیونکہ میں ایک ذمہ دار سیٹ پہ بیٹھا ہوں, اپنی ذات کے لیے بولنا مجھے مناسب نہیں لگتا. چلیں ٹھیک ہے جی, ہم وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. مریم, یہ تو کلیئر ہو گیا کہ آپ نے جو بات کی کہ کوئی ریگولر امپلائی نہیں تھے, مگر ایک جیسا انہوں نے کہا ایک باخبر پروگرام تھا جس میں وہ ریگولرلی ایک کانٹریکٹ کے مطابق اٹینڈ کرتے تھے, اور پروگرام بھی دوبارہ نہیں چلا. اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو متی اللہ بھائی تھینک یو, آپ نے مجھے آن لائن دیا, کیونکہ یہی اصل صحافت ہے کہ آپ دوسروں کا موقف لیں. اور اعظم بھائی جو ہیں وہ میں ذاتی طور پہ ان کو جانتی ہوں, اور میرا ان کے ساتھ ویسے بڑا ذاتی تعلق ہے. میں ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کے پاس لاہور پریس کلب میں ہو کر بھی آئی ہوں. پہلی بات تو جیسے انہوں نے شاید یہ اخذ کر لیا ہے, پہلی بات تو ان سے ابھی انہوں نے خود ہی کہہ دیا کہ وہ نہ امپلائی ہیں, اینالسٹ پول میں ہیں, ان کو ایک لیٹر ملا ہے کہ انہوں نے اپنا اینالسٹ میں ایشو بیس میں آنا ہے, تو ان کو کوئی ٹرمینیشن لیٹر تو ابھی تک نہیں ملا. دوسری بات, ایسا بہت دفعہ ہوا کیونکہ میرے خود لیے یہ ایک ڈسٹربنگ خبر تھی, جب ان کی خبر ایکسپریس ٹریبیون میں آئی تو میں نے فوری طور پہ یہ پوچھا, کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا ساتھی کدھر ہے, کیونکہ یہ حکومت میں نہ تو اس طرح کی کوئی ترجیح ہے, تو مجھے آنیسٹلی نہیں پتا تھا کہ یہ کون سے پروگرام میں آتے ہیں اور کون سے پروگرام میں یہ ایز اینالسٹ آتے ہیں. تو میں نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ خود بہت دفعہ منع کر دیتے ہوتے ہیں کہ میں مصروف ہوں, میں نہیں آ رہا ہوں. تو کسی قسم کا کوئی ٹرمینیشن لیٹر, کسی قسم کا ان کو ایک اپروونگ لیٹر ملا ہوا ہے نا پی ٹی وی کے پینل کا, اگر ان کو ریموو کیا ہوتا یا ان کو ہٹایا ہوتا, اور یہ میں باخدا بالکل صحیح صاف گوئی سے بات کر رہی ہوں کہ نہ مجھے پتا تھا کس پروگرام میں آتے ہیں. جب میں نے ایم ڈی صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا میڈم بالکل نہیں ہٹایا ہوا, نہ کوئی ایسی بات, میں نے نہ کوئی ریٹرن آرڈر دیا, نہ میں نے کمیونیکیٹ کیا. میں نے اون چودھری سے پوچھا جو ہیڈ کرتے ہیں کرنٹ افیئرس کو, انہوں نے کہا میڈم کسی قسم کی کوئی کمیونیکیشن ان کے ساتھ نہیں کی. اب یہ دو وہ لوگ ہیں جن کی کہنے پہ یہ پروگرام سے ہٹائے جا سکتے ہیں, یا میرے کہنے سے. مطلب باخبر پروگرام ابھی جاری ہے, وہ باخبر پروگرام کے یہ اینالسٹ ہیں. یہ اس اسکول میں اب جب تک ان کو لیٹر آف ڈسکنٹینیویشن آف ہز سروسز نہیں ملتا, ہی از پارٹ آف دیٹ پول. اور یہ کسی قسم کی یہ کیسی بات ہے. اعظم چودھری صاحب کو میں نے سوال کرنے کو کہا اس گورنر کی ہاؤس میں پریس کانفرنس سے, پرائم منسٹر نے ان کی سوال کا جواب دیا, پورے ملک میں ٹیلی کاسٹ ہوا. اس کے بعد انہوں نے پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ آپ اس میں ایڈ کریں, میں نے اس میں ایڈ کیا. یہ
یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی سلیکشن کرائٹیریا ہے پی ٹی وی میں تو ہوتا ہے. چلیں میرے خیال میں عام طور پہ سرکاری اداروں میں مریم شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار لوگ بھی موجود ہوتے ہیں سرکاری اداروں میں. کوئی بات نہیں ہے, اسی لیے میں نے وہ ٹیلی فون کسی نے کر دیا ہوگا کہ کہیں نچلے لیول پہ. نہیں وہاں کہتے ہیں کہ کوئی کھڑا ہوا تھا گورنر ہاؤس میں, تو کون کھڑا ہوا تھا, مجھے نام بتائیں ان کا, جس نے ان کو یہ ایشو, یہ ڈائریکشن ایشو کی. کیونکہ ایم ڈی پی ٹی وی اور کرنٹ افیئر کے اون چودھری جو ہیں وہ مجاز ہیں اس بات کے کہ کسی کو پروگرام میں ڈالنا ہے یا کسی کو پروگرام سے ہٹانا ہے. اون چودھری نہیں, اون ساہی ہیں شاید. اون ساہی جی وہ اون چودھری صاحب ایک ڈفرنٹ وہ دوسرے ہیں. ہاں جی جی ابھی بلکہ اون سے بھی میری بات ہوئی تھی تو میرے منہ پہ ان کا نام. اچھا اعظم صاحب, آپ کو کس نے ایگزیکٹلی فون کیا تھا؟ آپ مجھے جانتے تو ہوں گے. میں نے فون نہیں کیا, وہیں پہ موجود تھے کیونکہ اس وقت سارے لوگ ہم گورنر ہاؤس میں تھے. وہ کون تھے؟ کیونکہ میڈم مریم بھی تھیں, پرائم منسٹر بھی تھے, اور پی ٹی وی کی پوری ہرارکی بھی. کون تھے جنہوں نے آپ سے گفتگو کی؟ بہرحال وہ بھی ایک ذمہ دار آدمی ہے. میں نہیں سمجھتا مناسب کہ میں کسی کا نام ایکسپوز کر کے. اور ویسے بھی آپ باخبر پروگرام میں کافی عرصے سے رائے دے رہے ہیں, تجزیہ دے رہے ہیں. آپ کو کبھی محسوس ہوا کہ آپ کا تجزیہ جو ہے وہ دیتے رہیں گے؟ جی اور آپ کو کبھی محسوس ہوا اعظم چودھری صاحب کے وہ باخبر پروگرام میں آپ کے تجزیہ پہ کوئی پابندی ہے یا کوئی اس میں آپ کو محسوس ہوا؟ کبھی ایسا نہیں ہوا. میں بڑا کھل کے بولتا ہوں اس میں باخبر کے اندر. کئی دفعہ میں نے یہ مریم صاحبہ سن رہی ہے, گورنمنٹ کی پالیسی کو میں نے تنقید کیا اس کے اندر. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, میں کھل کے بولتا ہوں. یہ جو باخبر پروگرام ہے اس میں سلمان غنی صاحب بھی آتے ہیں. اس میں ہمارے پینل پہ ایسے لوگ ہیں جو ہماری اصلاح کرتے ہیں گورنمنٹ کو, جیسے یہ خود کہہ رہے ہیں. اور مریم یقیناً پی ٹی وی کے ان پروگرامز کے لیے سلیکشن آپ تو نہیں کرتی ہوں گی نا, آپ تو ایڈیٹوریل معاملات میں. مجھے تو, میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ باخدا میں I swear to God I'm saying کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ باخبر پروگرام میں اعظم چودھری صاحب آتے بھی ہیں کہ نہیں آتے. مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا. چلیں مریم, آخر میں اگر آپ سے ایک سوال کر لوں تو اس کا, کیونکہ ایک بڑا اچھا موقع ہے آپ آئی ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ کیا پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز پہ کسی سیاسی لیڈر کا یا تحریک انصاف کے چیئرمین کا نام لینے پہ پابندی ہے؟ پاکستان کے میڈیا کے اوپر اگر کسی پہ کوئی پابندی لگتی ہے, جس طرح پچھلے ادوار میں متی بھائی لگتی رہی, تو پیمرا اس کا ایک آرڈر نکالتا ہے. پیمرا ایک خود مختار ادارہ ہے. آج کی تاریخ تک کسی کے اوپر, نواز شریف صاحب کی پابندی کے اوپر, مریم نواز شریف کی پابندی کے اوپر لیٹر موجود ہے پیمرا کی. آج تک پیمرا کا یہ خود مختار ادارہ ہے. میرا اس سے کوئی, نہ میں ڈائریکشن دے سکتی ہوں نہ میں دیتی ہوں. کوئی لیٹر, کوئی اس وقت تک کوئی ایسی چیز موجود نہیں جس میں عمران خان صاحب کا نام یا ان کی شکل نہ دکھائی جائے. اچھا, کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے؟ ہاں, لیکن جو بھی, چاہے وہ آپ ہوں چاہے وہ میں ہوں, جو پیمرا کی قانون کی خلاف ورزی کرے گا, انسائٹ کرے گا وائلنس, ریاستی اداروں کے خلاف بات کرے گا, جھوٹ بولے گا اور جھوٹ بول کر اداروں کے خلاف باتیں کرے گا, وہ چاہے آپ ہو یا میں ہوں, وہ پیمرا کے قانون کے مطابق چینلز کے اوپر یا میڈیا کے اوپر نہیں چل سکتا. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ہم جائیں گے صحافت اور صحافیوں کے معاملات سے ذرا آگے اور سیاست کی بات کریں گے. اور 9 مئی کے واقعے میں اب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف بھی ایک نیا مقدمہ درج ہو گیا ہے. لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کے حوالے سے ان کا نام بھی اب FIR میں شامل کر لیا گیا. اس پہ بات کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد. صحافی پروگرام میں صحافت سے اب واپس سیاست پہ ہم آتے ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے حماد حسن نے, جو 25 سال سے کالم نویسی کر رہے ہیں. بڑے اخبارات میں انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے. ان کا ایک کالموں کا مجموعہ ہے قلم بولتا رہا, اور میرے کالج کے وقت کے دیرینہ ساتھی بھی ہیں. اور ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے, کسی تعارف کے محتاج نہیں, مشہور زمانہ جناب عمران شفقت صاحب, جو تخت لاہور کی جنگ کے ایک سپاہی بھی ہیں. بہت شکریہ عمران شفقت صاحب. میں چاہوں گا ذرا حماد حسن صاحب سے, جو تازہ ترین PDM کے دبئی میں مذاکرات ہوئے اور اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب سعودی عرب چلے گئے, تو اس میں جو PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان, ان کو بہت سے کچھ تحفظات ہو گئے, اور انہوں نے کہا کہ میں PDM کا سربراہ ہوں اور مجھے شاید اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو حماد حسن صاحب, کیا لگ رہا ہے آپ کو, آپ کے خیبر پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان کی نظریں جو ہیں وہ کون سی سیاسی منزل ہے اور سیاسی مقصد ہے ان کا, اور اس وقت کس قسم کے تحفظات ہیں اور کیوں ہیں؟ بہت شکریہ متی.
دیکھیں مولانا کو اعتماد میں اگر پی ڈی ایم سربراہ کی حیثیت سے نہیں لیا گیا تو اس سے پہلے بھی بہت سارے فیصلے ایسے ہوئے جب انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا، لیکن مسئلہ پی ڈی ایم کا نہیں ہے، مسئلہ اس تقسیم کا ہے جو آنے والے منظرنامے کو واضح کرتا ہے کہ زرداری صاحب کو کیا ملے گا، مسلم لیگ کو کیا ملے گا اور مولانا کو کیا ملے گا۔ تو مولانا کے شاید، اور یہ ان کا حق بھی ہے، سیاست ہوتی اسی لیے ہے، ان کا حق بھی ہے کہ ہمیں کم از کم زیادہ نہ ہو تو خیبر پختونخوا میں حکومت دی جائے، اور یہ مولانا کا حق ہے کہ وہ ایسا کریں۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو مولانا کیا اس پوزیشن پر آ جائیں گے کہ وہ اکیلے حکومت بنا سکیں۔ 2008 میں وہ MMA جیت گیا تھا خیبر پختونخوا میں، اور پھر MMA کی حکومت بنی تھی، اور اس MMA میں مولانا سمیع الحق کی جمعیت العلماء اسلام سین بھی اس کا حصہ تھے، لیکن وہ تھوڑے عرصے بعد ان کے پاس ایک بڑی سیٹ آئی تھی، وہ ڈپٹی اسپیکر اکرام اللہ شاہد جو مردان سے تھے وہ بنے تھے، اور پھر اس پہ وہ ناراض تھے، اور ان کی ناراضگی بے جا تھی، کیونکہ جب MMA بنی تو مولانا نے بہت ساری سیٹوں پہ الیکشن لڑا، ان کے کوٹے میں بہت ساری سیٹیں، اور پھر جب اسمبلی میں ان کے ممبران پہنچے تو مولانا کے پاس بہت بڑی اکثریت تھی، جبکہ جمعیت العلماء اسلام سین یعنی مولانا سمیع الحق گروپ اور جماعت اسلامی کے پاس بہت کم سیٹیں تھی۔ تو مولانا ظاہر ہے کہ وہ میجارٹی پارٹی تھے، تو مگر اب کیا منظرنامہ ہے، کیونکہ پی ٹی آئی بھی اس وقت ایک سیاسی حقیقت تو ہے۔ اب منظرنامہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی، دیکھیں عمران خان کی مقبولیت سے ہم انکار تو نہیں کر سکتے، وہ بہرحال ایک بہت پاپولر لیڈر ہے، پھر خصوصاً خیبر پختونخوا میں، لیکن مولانا کے لیے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ہمیشہ۔ لیکن اس سے پہلے بھی مولانا کی جو کانسٹیٹوئنسی تھی، بیسک کانسٹیٹوئنسی ڈی آئی خان، وہاں پر مولانا کی کبھی مضبوط پوزیشن نہیں رہی، وہاں وہ اکثر ہارتے رہے ہیں۔ عمر فاروق میاں خیل سے بھی ہار گئے تھے مسلم لیگ کے، دوسروں سے بھی غالباً پیپلز پارٹی نے بھی ان کو شکست دی تھی، اور پھر علی امین گنڈاپور نے بھی ان کو شکست دی۔ تو جمعیت العلماء اسلام کے اندر ایک دراڑ نمایاں ہے، کچھ وجوہات ہیں، مگر یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی جو آپ کہہ رہے ہیں پاپولرٹی ہے، اس سے الیکشن تو نہیں لڑا جا سکتا۔ اب تو پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی فلائٹ پکڑ لی، نہیں پرویز، کیا صورت حال؟ دیکھیں پرویز خٹک کی وہ پوزیشن ہے جو آفتاب شیرپاؤ کی ایک زمانے میں تھی۔ آفتاب شیرپاؤ پیپلز پارٹی کے بہت بڑے لیڈر تھے، جیلی بھی کاٹی، ضیاء مارشاء اللہ کا بھی مقابلہ کیا، صوبائی صدر بھی رہے طویل عرصے تک، چیف منسٹر بھی 2 مرتبہ بنے۔ تو آفتاب شیرپاؤ سمجھے کہ اب لوگ میرے ساتھ ہیں، تو اس نے شیرپاؤ پیپلز پارٹی الگ کر لی، اور پھر بے شک انہوں نے کچھ سیٹیں بھی جیت لی، لیکن وہ اس پوزیشن پر نہیں آ سکے جس پوزیشن پر وہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھے۔ تو یہی کچھ پرویز خٹک بھی کرے گا۔ وہ ہو سکتا ہے کہ آنے والی اسمبلی میں اس کے پاس 6، 7، 8 تک سیٹیں ہو، کچھ الیکٹیبلز کو وہ ساتھ ملا لے۔ الیکٹیبلز وہاں کے ڈائنمکس اور پنجاب کے ڈائنمکس میں بہت فرق ہے۔ مگر اگر تحریک انصاف کے چیئرمین الیکشن ہی نہ لڑ سکے تو پھر کیا؟ تو اگر تحریک انصاف کو فرض کرے، ہم فرض کر لیتے ہیں بین کیا گیا، تو پھر تو پورا منظرنامہ بدل جائے گا الیکشن کا، اور وہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں پورے پاکستان میں بدل جائے گا۔ لیکن اگر تحریک انصاف فیلڈ میں موجود رہی، اس نے الیکشن لڑا، عمران خان کی یہ مقبولیت برقرار رہی، تو اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ پھر ٹھیک ہے۔ اب میرے خیال میں عمران شفقت صاحب کی طرف جاتے ہیں۔ عمران شفقت صاحب، خیبر پختونخوا کا تو منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، تو آپ کے تخت لاہور کی کیا صورتحال ہے؟ آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ آصف زرداری صاحب کے کیا مقاصد ہیں، اور خاص طور پہ جو ابھی پی ڈی ایم کے سربراہ نے جو تحفظات کا اظہار کیا ہے، کیا اس سے کوئی اثر پڑے گا ان جماعتوں کے آپس میں اتحاد کے اوپر جو ابھی تک تو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کا جو شکوہ ہے وہ آصف علی زرداری صاحب سے نہیں ہے، وہ نواز شریف صاحب سے ہے، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بریکٹ میں ہیں، ایک پارٹی، یا سمجھے کہ وہ ایک پارٹی ہے۔ تو پی ڈی ایم میں جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس کا ایک بہت بڑا حلقہ اس بات کا خواہش مند تھا، خبریں بھی تھیں کہ انتخابات جو ہیں وہ
اکتوبر نومبر کے بجائے تھوڑے سے اگر آگے چلے جائیں تو جو پاکستان مسلم لیگ نون کا پولیٹیکل کیپٹل ضائع ہوا ہے اس کو کسی طرح سے ری گین کیا جا سکے. یہ زرداری صاحب کی یہ خواہش تھی؟ زرداری صاحب کی، نواز شریف صاحب کی. زرداری صاحب تو عین وقت کے اوپر انتخابات چاہتے تھے، تو اس میں آواز کوئی اپنی شامل کر رہا تھا پبلکلی تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب تھے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب یہ دیکھا کہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں ہیں تو ان کو جو شکوہ جو نواز شریف صاحب سے تھا تو اس کا اظہار انہوں نے اس صورت میں کیا کہ اچھا پھر میں بھی یہ باپ کا ساتھ نہیں دے رہا جو آپ انتخابات ڈیلے تھوڑا سا کرنا چاہ رہے تھے. تو اب انہوں نے انتخابات کا مطالبہ کر کے بیسیکلی اپنی ذرا تھوڑی سی حیثیت جو ہے وہ یا اہمیت اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے ایک طرح سے. اور دوسرا یہ کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں آپس میں کوئی نہ کوئی معاملہ طے کر رہی ہیں، جس طرح جو مولانا کے بعد گفتگو کے بعد جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ جی یہ تو کوئی خاص ملاقات نہیں تھی، پہلے سے طے شدہ نہیں تھی، یہ تو بس ہو گئی. مگر عمران صاحب یہ الیکشن میں تاخیر کا تو بظاہر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کیونکہ حکومت کہہ چکی ہے کہ 12 اگست سے پہلے ہو سکتا ہے 8 اگست کوئی جو ہے وہ حکومت چھوڑ دی جائے، تو اس کے بعد تو آئین کے مطابق 3 مہینے کے اندر بھی الیکشنز ہو سکتے ہیں، نومبر میں ہو سکتے ہیں. تو اس میں الیکشن میں تاخیر کا تو کوئی سوال نہیں نظر آ رہا. نہیں وہ نہ آئے. میں نے تو آپ کو دیکھے نا جو مولانا فضل الرحمان کی سٹیٹمنٹس اوپن ہیں، پڑی ہوئی ہیں، وہ تو ان کو کوئی ایشو نہیں تھا اگر انتخابات تھوڑا سا ڈیلے بھی ہو جائے تو. اور اس طرح کی خبریں چل رہی تھیں کہ اسمبلی جو ہے وہ تو اس کی مدت بڑھائی جا سکتی ہے. لیکن میں گزارش یہ کروں گا کہ ان کی حکومت کا جانا تو مسئلہ نہیں ہے، تو چلے جائیں گے ٹائم پہ. مسئلہ تو انتخابات کا ہے. یہ انتخابات جو ہیں اور پھر جو الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے اس میں صدر مملکت سے اختیار واپس لے لیا گیا ہے، اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کے پاس ہے انتخابات کی تاریخ دینا. اچھا اب آپ یہ بتائیں کہ آپ چونکہ لاہور میں موجود ہیں اور جناح ہاؤس کے بھی کافی قریب ہیں، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا عمران خان یا ان کی پارٹی آنے والے الیکشنز میں متحرک ہوگی یا اسے ہونے دیا جائے گا؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ پھر سارا کچھ وہ ہمارے پنجابی میں ایک مثال ہے نا کہ وہ کسی نے پوچھا حافظ جی کھیر کھائے حلوہ کھاؤ گے، تو انہوں نے کہا پھر انے کا. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ حماد صاحب کو ذرا سمجھا دینا، کیونکہ آپ نے تو اپنی زبان میں سنا دیا، ذرا حماد حسن بھی سمجھنا چاہتے ہیں کیا محاورہ تھا. میرا خیال ہے کہ ان کو سمجھ آتی ہے پنجابی. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ جو اتنا جو کچھ ہو گیا ہے، اب اس میں عمران خان صاحب بچ کے نکل جائے اور ان کے ساتھ کچھ نہ ہو، قانون حرکت میں نہ آئے اور ان کو 9 مئی کے واقعات کی سزا نہ ملے، تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے. چلیں اب یہ بتا دیں کہ نگران وزیر اعظم کون آ رہا ہے؟ کیا وہ لاہور سے ہوگا، پشاور سے ہوگا، کراچی سے ہوگا، کہاں سے، کوئٹہ سے؟ بلوچستان سے کہا جا رہا ہے. لیکن یہ ایک ہوتے ہیں نا وہ اچھا سوچنے والے جو لوگ ہوتے ہیں کہ یار کہ نہیں یہ دیکھیں نا کہ بلوچستان میں تو وزیر اعظم ویسے نہیں مرا تھا، ایک آیا تھا تو مشرف صاحب نے اس کو ویسے ہی نکال دیا، حالانکہ وہ بھی بڑا پک اینڈ چوز والا معاملہ تھا. جمالی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو اب ان کو نگران سیٹ اپ میں تو حصہ دینا چاہیے، فیڈریشن کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو اس طرح کے سوچنے والے لوگ ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا وہ اس طرح سے سوچ رہے ہیں ٹھیک ان کی طرح. تو ویسے کس کا بندہ ہوگا؟ وہ نواز شریف کا بندہ ہوگا یا اسٹیبلشمنٹ کا؟ سر جی نواز شریف صاحب کا کیا کام ہے ان ساری کھیلوں میں؟ یہ دیکھیں جب وہ حکومت توڑ کے چلے جائیں گے یا وہ کہہ لیں کہ پارلیمان توڑ کے چلے جائیں گے، تو وہ تو ایوی ہوتی ہیں، واجبی سی چیزیں ہوتی ہیں. وہ تو نام جہاں سے بھی آنا ہے، راجہ ریاض صاحب نے فوراً ہاں کر دینی ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی ہاں کر دینی. شہباز شریف صاحب نے کل جو باتیں جو زمین آسمان کے خلابے ملائے ہیں، یہ ادھر کنونشن سینٹر میں، وہ آپ تھے وہاں پہ، آپ نے سنے ہوں گے. ہم نے ٹی وی پہ سنے تھے سر. ہاں جی. تو لہٰذا نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دبئی میں یا لندن میں بڑا فرق ہے. تو اسلام آباد کی باتیں اسلام آباد میں ہی طے ہو جائیں زیادہ بہتر ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے کہ جب آرمی چیف کی تعیناتی کا اختیار وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور آپ کے بقول اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وزیر اعظم کی تعیناتی کا اختیار آرمی چیف کے ہاتھ میں ہوگا، یہ بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں شاید؟
میں تو نہیں کہنا چاہتا، آپ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، اور بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ لاہور میں جناح ہاؤس سمیت 9 مئی کے واقعات میں جو فوجی تنصیبات پہ حملے ہوئے، اس میں ایک بڑی پیش رفت اب یہ ہوئی ہے کہ جو تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، جو چیئرمین ہیں عمران خان، ان کو بھی باقاعدہ بطور ملزم نامزد کیا گیا ہے. ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کا مطلب کیا ہے عمران خان کے لیے اور سیاسی طور پہ، اور آئندہ انتخابات میں کیا منظرنامہ ہو سکتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک. صحافی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں 9 مئی کے واقعات کے بعد آج مزید مقدمات میں چیئرمین تحریک انصاف کا نام شامل کیا گیا ہے. تو حماد حسن صاحب، کیا لگ رہا ہے آپ کو، کیا فوجی ٹرائل، فوجی عدالت میں کیس چل سکتا ہے یا پھر نااہلی ہو سکتی ہے؟ کیا ممکن ہے؟ کیونکہ ابھی تک تو گرفتاری بھی نظر نہیں آئی. دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب، 9 اپریل 2022 کو عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو لوگوں نے اس رات بھی کہا کہ کل عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے. تو تقریباً 1.25 سال ہو گیا، بس اب اس بات کو بھول جائیں تو زیادہ بہتر ہے. گرفتاری کے بغیر ہی کام ہو گیا، گرفتاری کے بغیر ہی کام ہو رہا ہے. اچھا، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں ہو رہا ہے؟ تو ٹریک ریکارڈ کو دیکھ لیں، جو پچھلا ریکارڈ ہے اس کو دیکھ لیں. جو وہ تو نواز شریف صاحب کو جس طرح نکالا گیا وہ تو سب حقائق سامنے ہیں نا. تو وزرائے اعظم کے ساتھ تو ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ بھی میں زیادتی کے حق میں تو نہیں ہو سکتا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو. لیکن اگر انہوں نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو غیر قانونی ہیں، جو غیر آئینی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ قانونی طور پر ہونا چاہیے. نواز شریف کے ساتھ غیر قانونی ہوا، ان کے ساتھ بے شک قانونی طور پر ہونا چاہیے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑا مشکل ہے یہ کہنا کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ہی غلط ہے. تو کس نے اس کو غلط کہا ہے؟ میں تو اس کو غلط نہیں کہہ رہا. میں تو 9 مئی تو ہمارے سامنے ہے نا جو کچھ ہوا. اور یہ صرف جناح ہاؤس تو نہیں چلا، میرے شہر پشاور کا 100 سالہ تاریخی ریڈیو اسٹیشن جلا ہے، قلعہ بالا حصار جلا ہے، بہت ساری عمارتیں جلی ہے، لاہور میں جلی ہے، اسلام آباد، فیصل آباد، پنڈی، کہاں کیا کچھ نہیں ہوا. نواز شریف نے تو کچھ بھی نہیں جلایا تھا. تو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، اور وہ پھر ملک ارشد ملک سے لے کر جسٹس شمیم تک کیا کچھ سامنے نہیں آیا. تو اب تو تمام ایویڈنسز اور شہادتیں سامنے ہیں، قانون کے مطابق کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب نے بھی جلایا تھا مگر اپنا دل. عمران صاحب کیا لگ رہا ہے کتنا یہ سنجیدہ معاملہ ہے؟ اب جناح ہاؤس میں جو اب نام آ رہا ہے عمران خان کا بھی شامل کیا گیا ہے، تو کیا واقعی سنجیدگی ہے متعلقہ حلقوں میں کہ ان کا ٹرائل ہونا ہے، ان کو سزا ہونی ہے اور ان کی نااہلی ہونی ہے؟ کیونکہ ہم تو آپ کے ولاگ سنتے رہے ہیں، اور آج گئے، کل گئے، بلکہ وہ مچ جیل بھی بڑی آپ نے تو تیار کروائی تھی عمران صاحب. ہاں جی، دیکھیں یہ اگر آپ وہ والا سوال کر رہے ہیں تو چیزیں جو خبریں تو آتی ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں، اور سیاست ایک روز مرہ کا کام ہے، چیزیں آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہیں. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ پھولوں کی سیج پہ نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وہ اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ زوال کا شکار ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کی وہ قیمت ان کو ادا کرنی پڑ رہی ہے. اور مطلب کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کافی کچھ ہو چکا ہے، کیا اس میں کوئی سازش کا ایلیمنٹ پکڑا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی؟ کیونکہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر تو بہت سے معاملات سیدھے ہو جائیں گے. دیکھیں میں مطلب فوج کے، چونکہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر فوج کو جانتے ہیں، آپ نے وہ سسٹم دیکھا، آپ رہے ہیں وہاں پہ، اور آپ کے تو ماشاءاللہ جو بیچ میٹ تھے وہ جنرل ہو گئے ہیں سارے کے سارے. تو میں صرف یہ سینئر ہو گئے ہیں آپ. تو میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ فوج جو ہے وہ اپنا بھرم جو ہے وہ اس کو کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرتی. اب فوج نے جن لوگوں کو نکالا، لاہور کے کور کمانڈر کو نکالا، سیک کیا، انہوں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا نا متی صاحب. اور میں آپ کو جن دنوں وہ جو ضلع شاہ لڑکا تھا جو ایکسیڈنٹ میں شہید ہو گیا تھا، اللہ کو پیارا ہو گیا تھا،
تب بھی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں ورکر ہیں وہ انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کا رخ کیا تھا، اور مجھے یہ بات جو ہے وہ پولیس سے متعلق جو ذرائع ہیں ان سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی تھی، اور بڑے لیول کے جو لاہور کے افسر ہیں انہوں نے یہ والی بات بتائی تھی. کوٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کور کمانڈر صاحب نے مائنڈ کیا تھا کہ ان کو داخل ہونے سے کینٹ کے ایریے میں کیوں روکا گیا. اچھا جی، اور انہوں نے کہا تھا، اور انہوں نے ایس او پی بنا دیے تھے 2 چیزوں کے. ایک تو یہ کہ ان کو کوئی نہیں روکے گا. وہ جب 9 مئی کو آنا شروع ہوئے تو وہ سٹینڈنگ آرڈر تھے کور کمانڈر صاحب کے، اور کور کمانڈر صاحب نے جو لوگوں کو کہا تھا، اور پھر جو اپنے لوگوں کو یعنی کہ جو ان کے جو کمانڈنگ آفیسر تھے، وہ جو جی او سیز ہوتے ہیں، ان کو جو آرڈر جاری کیے تھے، انہوں نے پھر منہ سے وہ عہدہ نکلنے لگا تھا. وہ پولیس والے صاحب کو جو پھر لاہور کے جو ذمہ دار تھے ان کو کہا کہ جی کہ صاحب کو آرڈر ہے، یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو آپ نے نہیں روکنا. ٹھیک. تو وہ پھر انہوں نے جو فوٹیج لی تھی ضلع شاہ جہاں سے پکڑا گیا تھا یا کہ وہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس فوٹیج کے اوپر بھی انہوں نے مائنڈ کیا تھا کہ یہ کیوں دی گئی ہے پولیس کو فوٹیج. چلیں اچھا، آخر میں کوئکلی عمران صاحب یہ بتا دیں کہ کس کی حکومت بنتی نظر آ رہی ہے وفاق میں، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں؟ سر جی یہ تو اب انتخابات کے بعد ہی پتہ چل سکے گا، کہ کیونکہ دونوں پارٹیاں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، نگران وزیر اعظم کون آ رہے ہیں؟ نگران وزیر اعظم کا سر ابھی صرف ایک بندے کو پاکستان میں پتہ ہے، اور میری اس سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی آج تک. کون بندہ ہے؟ سر آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں. اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے کون آ رہا ہے حماد نگران وزیر اعظم؟ میں تو دوسرے لوگوں کی طرح نام نہیں دے رہا، میں اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس کا لوکیشن کیا ہو سکتا ہے. لوکیشن اس کا لوکیشن پنجاب یا بلوچستان ہو سکتے ہیں، کے پی یا سندھ نہیں ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے. چلیں جی، بہرحال جو بھی ہو اللہ اس کا بھی بھلا کرے، اور ہمارے سسٹم کا بھی اور نظام کا بھی، اور الیکشنز جو ہیں بر وقت ہوں اور شفاف ہوں تاکہ پھر مزید تنازع نہ ہوں. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.